बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इस पर बात करें और पाकिस्तान पे अमरीकी पाबंदियों की बातें जो हो रही हैं और जो स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से आई है उस पर आज सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं है। इन पाबंदियों के साथ ही उन्होंने जोहरी प्रोग्राम पर समझौता किसी सूरत नहीं होगा, ये भी वज़ीर आज़म ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो जोहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए है और ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है जो डिसाइड करे इसको बंद करना है, चलाना है, कैसे करना है। ये 24 करोड़ अवाम फैसला करेगी कि क्या होगा। और जोहरी हथियार आजकल जिस मुल्क के पास भी हो वही मुल्क सिक्योर है, वो अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर सकता है। दुनिया उससे घबराती है। जिसके पास ये न्यूक्स नहीं है, उन तमाम मुल्कों के हालात देखें, उन पे होने वाली सिचुएशंस को देखें तो अंदाज़ा हो कि आज के दौर के अंदर किसी भी मुल्क के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स होना कितना ज़रूरी है। स्पेशली द कंट्री लाइक पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की बात की जाए, हमारे मुल्क दुश्मनों की बात की जाए, तो बिल्कुल बॉर्डर्स टू बॉर्डर्स कनेक्टेड है हम वहाँ पे उन सरजमीनों के साथ कि जिनके खिलाफ हमारे पास ये न्यूक्लियर वेपन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज उनके पास न्यूक्लियर वेपन, अगर हमारे पास नहीं होंगे, अगर दो मुखालिफ ममालिक आपस में हो, एक के पास न्यूक्स हो और एक के पास ना हो, तो ना जिसके पास न्यूक्स नहीं होंगे उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइव करना। सिमिलरली बार बार जो एक बात की जाती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की और सैंक्शंस की बात की जाए, तो अमेरिका पाबंदियां लगाने की जो बातें करता है पाकिस्तान पे, ऐसा नहीं होना चाहिए है। इससे कबल एक लीडर था जिससे एक सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप हमें अमेरिका को बेसिस देंगे कि इस मुल्क में टेररिज्म के खिलाफ हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, यहाँ पे ड्रोन अटैक्स और जिस तरह से अमेरिका की दरअंदाजी पाकिस्तान में होती थी, तो उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। सिमिलरली आज भी अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब ने इन तमाम तर सैंक्शंस को जिसकी धमकी अमेरिका की जानिब से आई है उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कहा और ये भी कह दिया कि हमारा जो जोहरी हथियार है ये हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है और ये 24 करोड़ अवाम का है। साथ ही अगर बात की जाए 9 मई केस की, तो GHQ हमले के एक और मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इमरान खान और फवाद चौधरी की फुटेजेस फराहमी की दरख्वास्तें जो थी वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं। जो कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब से एक ही बात कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए है 9 मई के वाक़यात पर। 26 नवंबर तो अब नया ऐड हो गया उसके अंदर, लेकिन बहरहाल इनकी जो डिमांड थी इस टाइम पे गवर्नमेंट और अपोजिशन, सरदार अयाज सादिक जो स्पीकर नेशनल असेंबली है, एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इस सब के अंदर और उन्हीं के ज़ेर साया ये तमाम तर मुज़ाकरात होंगे। और असद कैसर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी की जानिब से असद कैसर शामिल थे इसमें, और मुज़ाकरात का फर्स्ट सेशन हुआ है और अब सेकंड सेशन जो है वो कहा जा रहा है कि 2 जनवरी को मज़ीद जो है इस पर बातचीत होगी। लेकिन क्या 3 मुतालिबात रखे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो पहला दौर हुआ है मुज़ाकरात का हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, और जो भी सब इसमें बातें थी, इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करूँ तो असद कैसर ने बताया कि हमने हुकूमत के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं और जिसमें सबसे पहले मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए। ये सबसे पहला पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए, बानी PTI और सियासी असीर रिहा किए जाएं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। ये 3 बातों से इन मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है और हुकूमत इस पे क्या सेटलमेंट होगी क्या नहीं होगी, लेकिन 2 जनवरी को अब मज़ीद मुज़ाकरात इस पर होंगे। इस पे भी अपने गेस्ट की राय जानेंगे कि आखिर चूँकि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी सिचुएशन में, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाएं, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग उसका सोल्यूशन डायलॉग है, मुज़ाकरात ही हल है। तो मुज़ाकरात हल है तो मुज़ाकरात एज सुन एज पॉसिबल होने चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये हुकूमत और सियासी जमात, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अर्सा कहते रहे कि हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे और हम उनसे बात करेंगे जिनके हाथ में असल ताकत है, हुकूमत से बात नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग पे आ गई है, हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है। चूँकि अगर आपस में पॉलिटिशियंस बैठ के इसका हल निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। जब भी किसी और को इन्वॉल्व करते हैं अंदर, तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट वाले फिर सारा कुछ ही अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो बेहतर है कि पॉलिटिशियंस ही अगर इसका हल निकाल लें। तो इसके अलावा जो अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल से 25 शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश।
فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور انصاف کی ضمانتوں کی کمی ہے، یہ کہا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر سویلینز کا ٹرائل آخر فوجی عدالتوں میں کیوں ہو رہا ہے، فوجی عدالتوں میں کیا یہ ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی رائے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ سابق آرم فورسز کے اہلکار بھی موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ میتھیو ملر کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوجی عدالتیں سویلینز کے ٹرائل کر رہی ہیں اس پہ تشویش کا اظہار، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے، یہ امریکہ کی طرف سے رد عمل آیا۔ سملرلی یورپی یونین کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی پاکستان میں ملٹری کورٹ سے 25 شہریوں کو سزا دینے پر اظہار تشویش جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا انہوں نے اگر برٹن کی بات کی جائے تو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل شفافیت، آزاد نگرانی کی کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ آخر ملٹری کورٹس کے ٹرائل سے کیا پرابلم ہو رہی ہے ان تمام تر انٹرنیشنل ملکوں کو، امریکہ کو، برٹن کو، جو بار بار وہ یہ باتیں اور بار بار ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں غلام عباس ہرل صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ سید نیر الدین صاحب اور کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں غلام عباس ہرل صاحب سے۔ غلام عباس صاحب، امریکی پابندیوں کی اگر بات کی جائے، سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں، چونکہ آج شہباز شریف صاحب نے بڑا ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار جو ہے وہ باحفاظت ہمارے پاس پڑے ہیں، ہماری ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، اور کسی قسم کی سینکشنز سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پاکستان کوئی سینکشنز ایکسیپٹ کرے گا۔ شکریہ چٹا صاحب۔ دیکھیں، جو ہم نے اپنی ایٹمی میزائل، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، وہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے کسی جارحیت کے لیے یا کسی ملک پہ یا کسی ہمسائے پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے ہم اپنی ایٹمی طاقت جو ہے اس کو نہیں برقرار کیے ہوئے۔ اور یہ ضروری ہے، جو ہمارے ہمسائے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہمسایوں میں ہمارے کسی ملک کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، ہمیشہ سے جارحیت کا خطرہ رہا ہے، اور جارحیت ہوتی بھی رہی ہے، ہمسائے ممالک میں سے اٹیک بھی ہوتے رہے ہیں، اور ایک پراکسی وار جو ہے وہ تو ہر وقت ہی جاری ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے انٹرنیشنل سینیریو کو اگر دیکھیں، اور جو ہمارے جو کرنٹ اپنا اس میں ہمارے جغرافی سچویشن ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور آج تک اسی لیے ہم بچے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، اور آج ہم جو ہے یہ ہمارے جو محسن ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور جن کی اور باقی کاوش جو ہمارے ہیرو ہیں جن کی کاوشوں کی وجہ سے ہم ایٹمی قوت بنے، تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن چٹا صاحب، اصل اہم بات یہ ہے کہ آپ جتنا بجٹ اپنے دفاع پہ لگاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس سے جو زیادہ بجٹ ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے شہریوں پہ جو ہے وہ اپنا سرمایہ لگائیں۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے شہریوں پہ سرمایہ لگایا ہے۔ نہیں سر، شہریوں پہ سرمایہ صرف ڈیفنس بجٹ کا تھوڑی لگے گا۔ یہاں پہ پنجاب حکومت نے جو 300 گنا اضافہ کر دیا تنخواہوں کے اندر، وہ پیسے بھی تو شہریوں پہ لگ سکتے تھے۔ یہاں پہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے شہریوں پہ پیسے لگانا، جی ہماری ترجیح نہیں ہے، پھر ہم ڈیفنس بجٹ کی بات کیوں کریں اس بارے میں؟ جی ہماری ترجیح نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کئی سارے ایسے ممالک ہیں جن کی فوج ہی نہیں ہے، اور ان کی جو سرحدیں ہیں وہ صرف لائنیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سر۔ لیکن ان کے مسائل نہیں ہیں، ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے ملک مخالف ایسے عناصر موجود نہیں ہیں وہاں پہ، جس طرح پاکستان کے اندر جو اسٹریٹجیکلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ادھر بھارت ہے، ادھر ایران ہے ہمارا بھائی ہے، افغانستان بھی ہے، لیکن ہر طرف سے شرانگیزی ہوتی ہے پاکستان کی طرف، تو پھر ہم کیسے بغیر فوج کے رہ سکتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے امن جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، دوستانہ تعلقات کے لیے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے ایک کوشش جو ہے کرنی چاہیے۔ میں کہتا کہ پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے، جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں چٹا صاحب، چائنا نے 1971 میں فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے کسی بھی تنازع میں شامل نہیں ہونا، نہ کوئی تنازع خود بنانا ہے، اور جو سپر پاور تھا اس وقت امریکہ اس وقت تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے بنا کے رکھنی ہے۔ آج دیکھ لیں چائنا کہاں پہنچ گیا ہے، ایک سپر پاور وہ خود بن گیا ہے، اور ایک پوری دنیا کہنے کو شاید امریکہ کی اور اس کی آپس میں دشمنی بھی ہے، لیکن ان کی ٹریڈ بھی چل رہی ہے، ان کے لیے سب کچھ کھلا ہے، اور وہ ہر طرح سے کاروبار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ نیر الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ نیر الدین صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ سر، پاکستان میں امریکہ کی طرف سے سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور امریکی پابندیوں کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے بڑا بھرپور جواب دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ 24 کروڑ عوام کا ہے اور ملک کی حفاظت کے لیے ہے،
امریکی پابندیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پہلی بات تو اس میں میں یہ کریکشن کروں گا کہ جوہری پروگرام پہ امریکہ نے پابندی نہیں لگائی. ٹھیک ہے, انہوں نے تو اس دفعہ جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے میزائل ڈیولپ کر رہے ہیں جن کی رینج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک دن امریکہ کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جوہری پروگرام بھی اس میں کہاں سے آ گیا؟ سر بات تو ٹھیک ہے, وہ تو اپنے بیلسٹک میزائلز کی رینج بڑھانے کی بات کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب جوہری میزائلوں کے پروگرام کے اوپر اچانک پھر کیوں اتنی انہوں نے جو ہے وہ گفتگو فرما دی؟ مجھے آپ پرائم منسٹر سے اس سے جواب لے کے دیں. نون لیگ کا کوئی بندہ ہے تو اسے لائن پہ لیں. سر لیکن اس سے پہلے ایک امریکن وزٹ بھی ہوا تھا پاکستان کا. کیوں نیوکلیئر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ میزائل کی بات ہے, میزائل کی بات کا ہم جواب دے دیں گے, اس کے ہمارے پاس جواب ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایشو نہیں ہے, اس کو آپ نے ایشو بنا دیا. سر اب یہ تو بات مطلب ایکچولی تو ایسے ہی تھا جو کہ امریکہ نے بیلسٹک میزائل کی رینج بڑھانے کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اس کے لیے سینکشنز کی بات کی تھی. تو پھر شہباز شریف صاحب جوہری پروگرام کو اندر لا رہا ہے کیونکہ اس سے قبل ایک وزٹ بھی ہوا تھا اور امریکن ٹیم یہاں پہ آئی تھی جو ہمارے نیوکلیئر تمام تر جتنے بھی ہماری رینجز تھیں ان کو وزٹ کر کے گئے تھے, وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچے تھے. اور پھر آج کی شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیں مجھے لاجک نہیں سمجھ آ رہی, کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کے پاس مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو سر اسی لیے پھر شاید انٹرنلی انہیں کچھ پتا ہے جس بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہم تک نہیں پہنچ رہی تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں, وہ اس کا جو بھی جواب دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب بات کرنے کی جی امریکن پابندیاں. امریکن پابندیاں تو پاکستان پہ مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل بات, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہوں نے تو F-16 سے آپ کو یاد ہے ہم سے پیسے لیے جی, اور ڈیلیور بھی نہیں کیا. نہیں, وہاں ہم سے پیسے لیے, جہاز بنائے رکھے, ان جہازوں کے رکھنے کا کرایہ بھی لیا. اس وقت جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جہاز آپ کو نہیں دیں گے, اس کے بعد بھی کرایہ لیتے رہے وہ ہم سے. اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم پتہ نہیں کیا چیز دے دیتے ایگریکلچر کی, اور وہ آپ لے جائیں, اور اس جہاز وہ جو ایگریکلچر کا دیں گے ان جہازوں کا کرایہ بھی پاکستان دے گا. جی بالکل, پتہ نہیں سویابین تھا یا کیا چیز تھی یا گندم تھی یا جو بھی تھی. جی ہمارے ساتھ تو امریکہ نے اس حد تک سخت پابندیاں لگائی ہیں کہ پیسے لے کے ضبط کر لیے, بالکل, اور ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں لے جا. ہمارے تو ایک ذرا سا کوئی ٹرکش جہاز کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی اور تو وہ فوراً ICJ میں پہنچ جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کہتے ہیں جی ہرجانہ دائر کرو اور ان سے پیسے نکلواؤ, اور پھر پاکستان دیتا بھی ہے. تو ہماری جب باری آتی ہے تو پھر ہمارے حکمران یا لیڈرز بیٹھے یہاں پہ کیوں آخر اتنے ڈرپوک ہیں, یا کیوں ان سے امریکہ کے خلاف ان سے بات نہیں ہوتی؟ سر میں کہہ رہا ہوں یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کمزور جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سیدھی سی بات ہے, آپ ایک تو کمزور ہوتے ہیں, ایک کمزور آپ شو کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب سے بری بات. مسلم لیگ نون کی حکومت جب انہوں نے ٹیک اپ کی تھی, شہباز شریف صاحب نے جب گورنمنٹ ٹیک اپ کی تھی, خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں, ان کی باتیں سنیں, یہ تو کہتے تھے امریکہ ہمارے لیے آکسیجن ہے, اس کے بغیر تو پاکستان کا سروائیول ہی نہیں ہے. اب یہ گفتگو کرنے والے لوگوں کے ساتھ پھر یہی ہوگا نا جو آج ہو رہا ہے. سر بھائی یہ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اس وقت اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر ایسی لوز ٹاک کریں گے. پاکستان کو آپ کو ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ عوام کو یونائٹ کرنا ہوگا. یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا کہ جی ایک پارٹی دوسری پہ الزام لگائے کہ جی انہوں نے ووٹ ہی نہیں لیا اور وہ حکومت کر رہے ہیں, دوسری پارٹی کہہ رہی ہے تم نے فوج کے اداروں پہ حملہ کیا, اور ملک جو ہے اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ لڑ کے ہمیں یہ ملک تھوڑی رہ گیا پھر لڑکے. اور انڈیا کے منی پور میں جو ہوا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے اب خرم میں دکھایا جا رہا ہے. کیوں اس کو بات کو اتنا بنٹنے دیا گیا, بالکل پہلے کیوں نہیں ہینڈل ہوا؟ اس پہ بھی ڈسکس آپ کریں کو گے. یاد ہوگا کہ ہمارا جو ایک دفعہ طالبان آ گئے تھے سوات میں اور اسلام آباد کے نزدیک تک آنے کی خبریں تھی, وہ ایک بہت بڑی ہماری ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک غلطی تھی کہ ہم نے ان کو وہاں پہلے سیٹل کیوں ہونے دیا. ٹھیک, اور اس کے بعد طالبان نے وہاں پر جو اندھیر نگری بچائی ہے سوات میں, وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. انہوں نے ورچوئل ٹیک اوور کر لیا تھا. یہ سب چیزیں تو پتہ ہوتی ہیں, تو ان کو پریمپٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اس دن قافلہ جا رہا تھا, یہ نومبر کی بات ہے,
اور اس میں تقریباً 100 کے قریب یا پتہ نہیں کتنے لوگ, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, جو بیچارے راستے میں مار دیے گئے, جو ایک جی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, عورتیں, خواتین بھی تھیں. بالکل سیکیورٹی کے حفاظت میں قافلہ گیا, اس میں قتل عام ہوگا وہاں پہ. کسی ایک بندے پر سیکیورٹی کے کوئی انگلی اٹھی ہے کہ جی اس کا قصور تھا, ہی واز ایٹ فالٹ؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں تب بھی. تو گورننس تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کس چیز کی ہے؟ یہ گورنمنٹ کس چیز کی ہے؟ گورننس کی نظر نہیں آ رہی. نیر الدین صاحب کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. عبدالباسط صاحب نے میں جوائن کیا, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. کرن صاحب, جو امریکہ کی پابندیاں تھیں, امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دی ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہم پر پابندیاں جو لگائی گئی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کا مطلب پابندیاں تو لگ گئی ہیں, جو سینکشنز کی بات کر رہے تھے انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں, اور پاکستان ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اب یہ کرنٹ سچویشن میں جو سینکشن پاکستان پہ لگی ہے, اس میں کہیں بھی نیوکلیئر ویپنز کا یا ہمارے جوہری ہتھیاروں کا کوئی ذکر نہیں ہوا, صرف بیلسٹک میزائل کی رینج بڑھانے کی ایک ڈسکشن تھی. اس میں شہباز شریف صاحب نے ساتھ ہی جوہری ہتھیاروں کو ایک دم سے ایڈ اپ کر لیا. کیا سمجھتے ہیں آپ کرن صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بلال صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے کوئی اتنی غلط نہیں کی. جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ صرف مطلب دکھانے کے لیے تو نہیں ہے, تو جو ویپنز انہوں نے کیری کرنے ہیں وہ تو بیسیکلی نیوکلیئر آرم بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اس چیز کے اوپر بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان بٹوین دا لائنز کچھ کنوے ضرور کیا گیا ہوگا کہ صرف بیلسٹک میزائلز کی رینج کی بات نہیں کی گئی ہوگی, بلکہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ہنٹس دیے گئے ہوں گے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رد عمل ظاہر کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اگر امریکہ واقعی ہی آپ کے اوپر پابندیاں کسی بھی بنیاد پر لگانا چاہتا ہے تو وہ صرف آپ کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں بات کرے گا. اس نے اس کے بعد بات جو ہے وہ نیکسٹ یہی کرنی ہے کہ جی ہم نے ایران کو تو نیوکلیئر بنانے نہیں دیا, پاکستان نے کیوں نیوکلیئر بنایا ہے. تو وہ تو اس کے اوپر چل رہے ہیں کہ صرف ان کا حق ہے کہ کسی قسم کا ویپن ڈیولپ کر سکیں, کسی قسم کی اور سر جہاں دل کرے اس کو ٹیسٹ کریں, سویلینز پہ ٹیسٹ کریں, وہ لوگوں کے اوپر چلائیں. بہت سے عراق میں کیا کیا امریکہ نے, تمام تر مسلم ممالک کے اندر کیا کیا, ویتنام میں کیا کیا, اگر بات کی جائے جاپان میں کیا کیا. تو یہ سب کچھ امریکہ کو کیوں آخر حق ہے کہ وہ جہاں چاہے اٹیک کر لے, جس کو چاہے سینکشنز لگائے. امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان پہ سینکشنز لگانے والا کرن صاحب؟ نہیں, امریکہ کو جو کیا کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ تو اس دنیا کا رواج ہے. اور اس وقت سول سپر پاور چونکہ امریکہ ہے تو اس لیے وہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اور آپ کے اپنے جو کرائن ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ آپ کسی اچھے طریقے کے اوپر ان کو جواب دے سکیں. آپ کے جو اپنے گورننس آپ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے لوگوں کو آپ نے رائٹس دیے ہوئے ہوں. زبان بندی آپ نے کی ہوئی ہے, آپ نے جو نیٹ ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, چاہے بزنس لوگوں کے تباہ ہو رہے ہوں, کچھ بھی ہو. سر $1 ملین پر آور کا لاس ہے پاکستان کے اندر اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہوتی ہے. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر روکا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے, انٹرنیٹ کی پرابلمس چل رہی ہیں. آئی تھنک جو ریکٹیفائیبل ہے, جس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اپارٹ فرام جو بھی ہم نے فائر وال کے ایشوز بنا دیے ہیں, اور فائر وال کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں سر, یہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ $1 ملین پر آور کا لاس اس ملک کے لوگوں کو ہو رہا ہے, بٹ اسٹل nobody cares about it. ان کو کیا پرابلم ہے؟ آپ نے پنجاب اسمبلی کی, پنجاب کی کابینہ کی, اپنے جو ساتھی ہیں ان سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ 900% تک بڑھا دی ہیں. ان کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو ان لوگوں کو بیچاروں کو ہے جن کے بزنسز, جن کے کانٹریکٹس تباہ ہو رہے ہیں, جن کے آگے جو بلیک لسٹ شاید وہ ہو جائیں کہ جی انہوں نے اپنے وقت کے اوپر اپنے پروجیکٹس پورے نہیں کیے. اس سرکار کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو تو مطلب وہی والی مثال آتی ہے کہ اگر روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لیں. ان کو تو کوئی ایسی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے. تو انٹرنیٹ, آپ کے جو آئی ٹی سیکٹر کا جو برا حال ہے, یہ سب ان کے لیے بالکل سیکنڈری ہے. اس وقت ان کے لیے پرائمری صرف ایک چیز ہے, اپنی گورننس کو بچانا اور اپنی جو جس ٹائپ کا بھی یہ رول ہے اس کو آگے بڑھانا, جس بھی طور پر ہو سکتا ہے اس کو آگے بڑھانا. سر جو کچھ ابھی پارا چنار میں جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں اور جو
اب ضلع کرم کے اندر جو حالات تھے، اب آج کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک اسپیشل فورس بنائی جائے گی، اس کو کنٹرول کیا جائے گا. لیکن آخر یہ ابھی نیر الدین صاحب یہی پوائنٹ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جب کچھ ہونے سے پہلے ساری پریکاشنز لینی چاہیے، آخر ہونے کے بعد ہی کیوں ہم اس کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کرم کے واقعات انتہائی افسوسناک ہے، جس طرح سے سویلینز کی جانیں گئی وہاں پہ اور جو دہشت گردی وہاں پہ ہوئی ہے، تو اس سب کے باوجود آج بھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک فورس بنائی جائے گی، اسے کنٹرول کیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی کوئی بھی چیز جو ہے جو کہ ایک پولیٹیکل یا ریلیجس جو ہے اس کی ریزنز کے ساتھ چیز ہے، اس کا بائی فورس آپ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے. اس کا جواب جو ہے وہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ، پراپر طریقے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں بہت اچھا ان کا جو ایک جرگے کا نظام ہے، بالکل ان کے جو وہاں کے بڑے ہیں، ایلڈرز ہیں، ان کی بہت انفلوئنس ہے. اس سے پہلے بھی جتنا بھی ہم لوگوں نے کنٹرول کیا ہے انہی کے ذریعے کنٹرول کرتے رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت تو ہم نے فری فار آل چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا، وہاں پر بھی یہ اصول چل رہا ہے. اور اس وقت ورچولی جو ہم وہ بات تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے بجائے اس کے کہ جی فورسز نے اپنے ناکے لگائے ہیں، اور ٹی ٹی پی نے اپنے ناکے لگائے ہوئے ہیں اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس ایریا کو. تو اس کا حل جو ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے کے اوپر پہلے اسٹڈی کر کے اس کے بعد اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس کرتے رہیں گے، اگر آپ صرف فورس کا استعمال کرتے رہیں گے، تو وہ فار ٹائم بینگ شاید سلو ڈاؤن ہو جائے، شاید ڈائی ڈاؤن ہو جائے، لیکن لانگ رنج میں آپ جو ہے اس کو امن کو بحال کرنے والی بات نہیں کر سکتے. یہ دونوں کمیونٹیز، شیعہ بھی اور سنیز بھی، عرصوں سے وہاں رہتے رہے ہیں، اور ان کے درمیان بے شک چھوٹی موٹی باتیں ضرور ہوتی رہی ہیں، لیکن اس قسم کا فلیئر اپ جس طرح کا اب ہوا ہے، جس طرح کہ نیر صاحب نے بات کی تھی کہ جی فورسز کی جو پناہ میں جو لوگ سفر کر رہے تھے ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی، غالباً 110 لوگوں کو شہید کیا گیا یا مارا گیا، وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد سے بھی جس طریقے سے وہاں پر جو فلیئر اپ ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے، یا کر پا رہے یا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تینوں میں سے جو بھی بات آپ سمجھ لیں، تو اس کے ساتھ تو کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کے چلنا پڑے گا. فورسز کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا. اور جو کے پی کے چیف منسٹر نے ایفرٹس کرنے کی کوشش کی ہے یا بات کرنے کی کوشش کی ہے، حل صرف وہی ہے. اسی طریقے کے اوپر چل کے آپ بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے پہ چل کے ہی بات ہوگی. غلام عباس سرل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے ہمیں جو ہے نا کوئی بیرونی خطرہ اتنا نہیں جتنا ہمیں اندرونی خطرات ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے میں ایسے بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ طالبان کی حکومت ہے، بلکہ ان کا قبضہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ جو ان کی منمانی ہے. آپ کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہاں پہ، آپ دیکھ لیں مروت صاحب نے فلور پہ بیان دیا تھا کہ میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا، وہاں طالبان کا قبضہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپریشن اتنے زیادہ ہوئے، رد الفساد ہوا، باقی اور بھی بہت سارے ہوئے، اس کے باوجود جو ہے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی بہت تیزی سے واپس آ رہی ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں، ہماری فورسز جو ہیں، جن کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ہے، وہ جو ہے پولیٹیکل انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ان کا ہم نے استعمال اتنا زیادہ کر دیا ہے پولیٹیکل جو ہے، جس وجہ سے جو ہے امن و امان کی صورتحال جو ہے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اور ہم جو ہے، اور ایسے بہت سارے ایریے ہیں جو نو گو ایریا بن گئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کرم میں ہی وہاں پہ ادویات جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے، جس وجہ سے اتنے سارے بچے جو ہیں بیچارے وہ ادویات نہ پہنچنے کی وجہ سے جن کی اموات ہوئی ہے، اور بہت ساری غذا کی قلت ہوگی. تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ کہ کیوں نہیں ہم اتنے آپریشن کرنے کے باوجود بھی، اور اتنا اس کے اوپر بجٹ جو ہے وہ لگتا ہے، ہمارے سرمایہ جو ہے لگتا ہے جو قومی خزانے سے، اس کے باوجود جو ہے ایسے بہت سارے علاقے آپ کو مل جاتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 60% جو ہے پاکستان میں اب شام کے بعد جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے. یہ کیوں ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے؟ ان پہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک جامعہ جو ہے پلان بنا کے ایک جامعہ آپریشن ہونا چاہیے، اور جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے پاکستان جو ہے اس کے اندر جتنی
जारियत हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, जी उससे बचा जा सके। जब तक हम अपने अंदरूनी मामलात जो है वो ठीक नहीं करते, तब तक हमें बैरूनी कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना है और अपने आप को ठीक करना है, और चाहे वो मुज़ाकरात के साथ करें या ताकत के साथ करें। हम पॉलिटिकल जमात के साथ तो ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हर जगह करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो दहशतगर्द फिर रहे होते हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात करते हैं और सियासी जमातों के साथ हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब तक यही निज़ाम और यही तरीकाकार चलता रहेगा, दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी इसमें। और हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पख्तून हैं, बलोच हैं, या जो भी क्वेटा से कुछ लोगों की महरूमियाँ हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको कौमी धारे में लाना चाहिए, ताकि ये जो मसाइल हैं इनका पुरअमन तरीके से एक तवील मुद्दती बुनियाद पे एक हल निकाला जा सके। हल निकाला जा सके। पारा चनार की जो पेशावर टू पारा चनार जो रोड है वो काफ़ी हफ्तों से डिस्कनेक्टेड है और वहाँ तक लोगों के लिए खुराक, अद्वियात कुछ भी नहीं पहुँच पा रहा, बड़ी मुश्किल में लोग वहाँ पे। नयरुद्दीन साहब, ये आखिर रोड डिस्कनेक्टेड है और इसका हल निकालने के लिए बातें की जा रही हैं, लेकिन वो जो लोग हैं जिन तक ना दवाइयाँ पहुँच रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ना खुराक का कोई तरीक़ेकार है, रोड बंद है, डिस्कनेक्टेड है, उधर के लोग उधर ही रह चुके हैं, सारी सप्लाईज यहाँ से ही वहाँ जाती थी, वहाँ पे खुद तो मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की होती नहीं है। तो सर, ये सिचुएशन को आखिर क्यों इस तरह डिले किया जा रहा है और इसमें कितना वक्त लग सकता है, आप क्या समझते हैं? देखें, ये जो आपने बात की है ना, इसमें अब काफी इम्प्रूवमेंट आई है। मेडिसिन जा रही हैं, जख्मी वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में और मूवमेंट्स हो रही हैं। ये आज की अपडेट है सर, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं था जी। तो यही ना, पिछले एक हफ्ते में इन लोगों ने बैठ के वहां पे जिरगा लगाया और जिरगा लगा के कई दिन तक जिरगा बैठा रहा। फिर बहुत सारे डिसीजंस हुए हैं और जिसमें सारी डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेंचेस है और असला जो है उनको जिसे कहते हैं ना कि डी वेपनाइज करना है, वो सारी पॉलिसी बहुत सख्ती के साथ और टाइम फ्रेम के साथ कि ये फर्स्ट मेरे ख्याल में फरवरी से पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा। तो वो अब तो सही हो गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह कर्नल बासित साहब ने बताया कि 110 आदमी बेचारे शहीद हुए उस कारवान में, जो कि एक सिक्योरिटी के हिसार में जा रहा था, तो उसकी तो कोई फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये कोई मजाक है? 110 लोगों की शहादत, क्या वो इंसान नहीं थे? एक और दूसरी बात ये है कि हम इस चीज का भी अपना रिव्यू करें सारी अपनी मैनेजमेंट को कि भाई ये स्टेज आने क्यों दी गई, इसका पहले बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? कर रहे हैं डी-वेपनाइज कर रहे हैं। नूरुद्दीन साहब, एक ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज की। अगर हमने देखा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ तो उनकी इंटेलिजेंस चीफ ने फौरन रिजाइन किया और इस बात पे रिजाइन किया, हालांकि वो बासानी कह सकती थी कि मैं तो इंटेलिजेंस चीफ हूं, मैं तो वहां मौजूद नहीं थी, मेरा तो कोई लिंक नहीं था, मुतल्लिका जो वहां पे टीम मौजूद थी उनको फायर किया जाए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए उसने खुद रिजाइन किया। पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। मैं दूर दूर तक ये आपने बहुत बड़ी बात की है और मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारी तो उठाए ना इस गलती की। यानी ऐसा कोई भी वाकया होता है तो कोई शख्स भी सामने नहीं आता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अफसोस का इजहार करते हैं और कहते हैं हम इसकी बेहतरी कर रहे हैं, एंड इट गोज लाइक दैट, कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। देखें, आपको याद होगा कि ये पीटीआई वाले जो हैं इन्होंने हमेशा डिमांड किया था कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो इनके मिनिस्टर रिजाइन दें। Exactly. उसके बाद जब इनके दौर में हुआ तो इन्होंने कहा जी हम तो नहीं रिजाइन देते। Exactly. मकसद कहने का ये है कि इस तरह से मुल्क नहीं चलते ये डंग डपाऊ तरीकों से कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, व्हाट इज गुड फॉर गैंडर इज गुड फॉर बुल्स। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जी आपके लिए एक चीज बुरी है और मेरे लिए अच्छी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब नईरुद्दीन साहब, अब ये जो 9 मई का जो वाकया चल रहा है इस पर बड़ी तशवीश का इजहार हो रहा है इंटरनेशनली, जो फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं, और आज की भी अगर बात की जाए तो जो मैथ्यू मिलर है उन्होंने बड़ा इजहार किया है तशवीश का कि पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान में 9 मई के जितने भी तमाम तर मुल्ज़िमान हैं और उनको सज़ाएं मिल रही हैं, इस पर तशवीश का इजहार हो रहा है और इस तशवीश के ऊपर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। नईरुद्दीन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, वंस अगेन
میں آپ سے دوبارہ وہی سوال چاہوں گا سر، بیکاز دیئر واز سم پرابلم، ہم اس کو نہیں کیری آن کر سکے. جو امریکی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، اور آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا کہ پاکستان کے اندر امریکہ کو بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ یہاں 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے فوجی ٹرائل جو ہو رہے ہیں، فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہو رہے ہیں، اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ میں وہی کروں گا کہ ان کو تو تشویش ہے، ہمیں بھی تو کچھ تشویش ہے کہ جو گوانتانامو بے ہے وہ کس قانون کے تحت ہے، وہ کون سے مطلب ان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، اس کو انہوں نے ملک سے باہر کیوبا میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیتے ہوں. وہ بھی تو سراسر غیر قانونی حرکت ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی تشویش ہے ان کے گوانتانامو بے کے اوپر، اور ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ نے جو گوانتانامو بے میں لوگوں کی انسانیت. ہمیں نہیں تشویش ہے، میری بات سنیں. جی. اوباما نے نہیں کہا تھا میں بند کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا تھا میں بند کر دوں. تشویش تو ان کو تھی، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ. تو وہ پہلے اپنا حساب تو دیں. لیکن کہنے کے باوجود بند نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہے شاید ان کے لیے بہت ضروری ہے گوانتانامو بے. دیکھیں ہمیں اس کا یہ جواب دینا چاہیے تھا نا فارن آفس کے ہمارے جو خاتون ہیں. جی. ہم نے تو یہ جواب نہیں دیا انہیں. ہم اپنے حساب کا دے دیں گے بعد میں، اگر حساب ہی لینا ہے پہلے وہ بھی حساب دے دیں. آخر نظرالدین صاحب کب تک ایسے چلے گا کہ امریکہ کا جو دل چاہے گا ہمیں کہہ لے گا اور ہم اس کی بات پہ آگے سے صفائیاں ہی دیتے رہیں گے، اور آگے کبھی مطلب دوبارہ سے ہم وہ جس طرح سے پہلے ہم نے ایک بار ایبسلیوٹلی ناٹ سنا تھا، کیا دوبارہ کبھی اس طرح سے ہم سن پائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ تو میں اب کچھ نہیں بولوں گا. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اس نے کہا تھا سویکارنو نے کہ امریکہ اور اس کی امداد جہنم میں جائے. اس کے بعد پھر بیچارے کو اس کی سزا بھگتنی پڑی. جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ بھی آج جیل میں بیٹھا ہے سر، سزائیں تو بھگت ہی رہے ہیں. وہ آخر دی میک دا ایگزامپل، عبرت کا نشان تو بناتے ہیں ان لوگوں کو وہ پھر. جی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امریکہ سے نہ دشمنی رکھنی ہے نہ دوستی رکھنی ہے. وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. لیکن ہمیں امریکہ کنڈیوٹ کے طور پہ استعمال نہ کرے گی. جب دل چاہا جس کے خلاف ہمیں استعمال کر لیے، وہ کام پاکستان جو ہے نا کہ ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے کہ جی آپ اپنا، جیسے ایوب خان نے کہا تھا نا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، تو ہمارے ماسٹرز نہیں چاہیے. رائٹ. خان صاحب فرینڈز ناٹ ماسٹرز ایوب خان صاحب نے کہا، پھر اس کے بعد ہم نے سنا بہت سے لیڈرز نے کہا، پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا، وہ جیل میں بیٹھے ہیں. اب شہباز شریف صاحب بھی کیا کہ جیل میں جانا چاہتے ہیں یا وہ کہیں گے ہی نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی سمجھنے کی بات تو ادھر یہ ہے کہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 2014 جس وقت حملہ ہوا تھا اے پی ایس پشاور کے اوپر، اور اس کی آفٹر میتھ میں ہم نے ایک نیشنل جو سیل بنایا تھا، نیشنل ایکشن کمیٹی بنائی تھی. جی، نیشنل ایکشن پلان کمیٹی. اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اس وقت کی حکومت اور قیادت کے ساتھ مل گئی تھی. بالکل. تمام اپوزیشن پارٹیز بھی اور سب ایک جی ہم نے ہاں جی ان 147 لوگوں کی شہادت نے اس قوم کو ایک کر دیا تھا. اور ہم امید کر رہے تھے کہ اس جذبے کو ہم آگے لے کر چلیں گے. 16 دسمبر ہمارے ساتھ 71 میں بھی ہو چکی تھی اور ادھر بھی ہوئی کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس یکجہتی کو قائم نہیں رکھ سکے. امریکہ اگر آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے تو آپ نے اس کو خود ریزنز دیے ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی ایکسپلینیشنز دے دیں. آپ جو ہے کلبھوشن یادیو کے وقت کے اوپر تو آپ سٹینڈ نہیں لے سکے. تو جب آپ ایسے موقع پر جس کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے آپ سٹینڈ نہیں لے سکے، باقی آپ نے کیا سٹینڈ لینا؟ تو جہاں پر آپ کو بات کرنے کی ضرورت تھی وہاں آپ بات نہیں کر سکے. اب امریکہ جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے یا جو یورپین یونین آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کو چرایا گیا ہے اس ملک کے اندر، جو کہ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، چاہے پرسنٹیج میں کچھ کم ہو. اس کے بعد جو 9 مئی کے ہیں اس کے بارے میں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، لیکن پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ تو اپنی جگہ پر جائز ہے کہ جی اس کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری تو ہونی چاہیے. ہم نے تو اس کی جو یہ بات ہے اس کا بھی ہم نے جو ہے وہ جواب ان کو نہیں دیا. ہم نے اس کو ایکسس ہم نے کہا جی جو ہمارے منہ سے نکل گئی بات اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں بھی ہر طرف سے شور و غوغا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ ویڈیو پروفس ہیں، کچھ فلاں ہے، لیکن
ہم اپنی جو سیف سٹی کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ہم کسی کو کچھ نہیں دکھانا چاہ رہے. تو جب آپ اس قسم کی چیز کریں گے تو اس کے بعد تو سوال آپ کے اوپر اٹھنے لازم ہے. آپ اس وقت بہت زیادہ بینیفٹ لے رہے ہیں جو یورپین یونین سے آپ کو جو جی ایس پی پلس کا بینیفٹ دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ غالباً 27 کنڈیشنز ہیں جس کے اندر چائلڈ لیبر وغیرہ وغیرہ چیزیں کے ساتھ شامل ہو کر یہ والی چیزیں بھی شامل ہیں کہ وہاں پر رول آف لا ہوگا اور باقی سب کچھ. تو جب آپ خود اتنے بڑے بڑے موقع دیں گے, اتنے بڑے بلنڈرز کرتے رہیں گے, آپ کا آپس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی, نہ حکومت میں نہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ایکشنز کے اندر. کوئی کچھ بیان دے رہا ہے, کوئی کچھ اور بیان دے رہا ہے, تو آپ تو خود موقع دے رہے ہیں. قوم جب تک اکٹھی نہیں ہوگی, جب تک یونیژن کے ساتھ کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ پبلک ہو, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تب تک کچھ نہیں ہوگا. غلام عباس ارل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں, ہمیں ایک تو امریکہ کے نام سے بڑی چڑ ہے, لیکن ہماری معیشت جو ہے وہ ساری امریکہ چلا رہا ہے, IMF چلا رہا ہے, اور سارے معاملات جو ہمارے جو ہیں وہ امریکہ چلاتا ہے, لیکن ہم جو ہے اسی کے نام سے چڑھتے ہیں. تو چاہے یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے, یورپی یونین کیا کہہ رہی ہے, UK گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن موجود ہے اس کے اوپر کہ شہریوں کے جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے پوری دنیا میں کنونشن جو ہے وہ موجود ہے, اور اس میں بڑا یہ واضح لکھا ہوا ہے, اور ہم نے اس کے اوپر ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس میں صرف یورپی یونین یا UK کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, ہر دانشور طبقہ, ہر قانون دان جو ہے اس کا یہی مطمع نظر ہے کہ سویلین کے کسی صورت بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. نہ تو وہاں پہ فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کا کنسپٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک متحد جو افیسر ہے, جو پریزائڈنگ افیسر وہاں ہوتا ہے, اور آپ پراسیکیوشن بھی وہی کرتے ہیں, اس کے بعد کورٹ بھی وہی کرتے ہیں, اور وٹنس بھی سارے انہی کے ہوتے ہیں. وہاں تو نہ کوئی دلیل کی بھی اتنی کوئی بات نہیں ہوتی, اور اپیل بھی انہی کے پاس ہی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, سویلین عدالتیں موجود ہیں, یا تو آپ سویلین عدالتوں کو بند کر دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے جو کنوکشن ہوئی ہے 25 لوگوں کی ملٹری کورٹس میں, یہ سپریم کورٹ نے سہولت کاری کی ہے. اور اس میں, اور یہ ایک طرف تو اپنی آپ سپریم کورٹ کی سپرمیسی کی بات کرتی ہے سپریم کورٹ, دوسری طرف خود اس کو انڈرمائن کر رہی ہے. یہ جو انہوں نے اجازت دی, مشروط اجازت ہی صحیح, لیکن نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی بھی جو طبقہ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ ملٹری کورٹس جو ہوتی ہیں یہ آرم فورسز کے لیے ہوتی ہیں, سویلینز کے لیے ایک دہشت گردی کی عدالتیں ہیں. وہاں بھی اسی نوعیت کے اسی طرح کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور ہونی بھی چاہیے. نہ تو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کا کنسپٹ ہے, نہ سیپریشن آف پاور کا جو مین عدلیہ کا کنسپٹ ہے, جو کسی بھی جوڈیشل سسٹم میں پوری دنیا میں جو عدالتی نظام ہے ان میں جو سیپریشن آف پاور جو ہے اور انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری جو ہے وہ ایک اہم بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اس میں وہ نہیں ہوتی جب ملٹری کورٹس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سویلین جو ہے ان کے کسی صورت بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. سر وہ لاسٹ کوشچن اور میں سٹارٹ کروں گا نییر الدین صاحب سے. نییر الدین صاحب, رچرڈ گرنیل ابھی تک جو سامنے بات آ رہی ہے اور جس طرح سے ان کا پاکستان کے لیے اور پاکستان میں عمران خان کے لیے جس طرح سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹفل ہو سکتا ہے؟ اگر امریکی سینکشنز کے اوپر ہم آج جواب دے رہے ہیں تو پھر شاید امریکہ کی مزید باتوں پر بھی جواب دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سیاست تو چلتی رہے گی. آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو کا تھا تو اس وقت تو ساری دنیا جو تھی وہ اپیل کر رہی تھی, اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ضیاء الحق نے تنگ آ کے یہ کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ تمام دنیا کے سیاستدانوں نے یونین بنا لی بھٹو کے کیس میں, اور وہ اس طرح سے میرے ساتھ اپیلیں کر رہے ہیں. تو یہ تو مطلب ہوتا رہے گا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ قانون جو ہے, آپ کا جو آئین ہے, اس کے تحت کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے سپریم کورٹ نے اجازت دی اور اس کے بعد پھر وہ پہلے سپریم کورٹ نے منع کیا تو انہوں نے فیصلے روکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جب سپریم کورٹ نے کہا فیصلوں کی اجازت دے دے, انہوں نے فیصلوں کی اجازت دے دی. تو پھر اس میں ملٹری کورٹ کیسے رہ گئی؟ اب فردر جو ہے ملٹری کورٹ اس کے جو اپیلیں چلیں گی, اور اپیلوں کے بعد پھر
ہونے کے بعد پھر ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے معاملہ. تو پھر اس میں میرا مطلب ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیسا ملٹری کورٹ ہے. یہ تو الٹیمیٹلی فائنل ڈیسیشن تو سول میں ہی ہونا ہے نا. بالکل آپ کے پاس اپیل کا رائٹ بھی ہے. یو کین گو ٹو دی ہائی کورٹس اگینسٹ ٹائیگرز. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کرنل صاحب, کیا اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یہ سویلین جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ فوجی عدالتوں میں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ہی غلط مشورہ حکومت کو دیا گیا تھا کہ یہ ملٹری ٹرائلز اور یہ سارا کچھ کیا جائے. مقصد غالباً اس کا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ڈرانا اور ان کے دل میں جو ہے وہ ایک ڈھاک بچھانا تھا کہ جی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. اب ہوگا یہ کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پہلے سٹیپ کے اوپر ان کا جو اپیل ہے وہ فوجی عدالت کے اندر ہوگی, وہاں سے مسترد ہونے کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جائے گی, تو اس کے اندر ٹائم ضرور گین کر لیں گے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ پریویل وہی کرے گا جو کہ ہائی کورٹس اور باقی سب فیصلہ کر رہی ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئین ہے کہنے کے لیے, جو دعوے کرنے کے لیے یا کتاب دکھانے کے لیے تو آئین ہے, کیا کوئی ایسا آئین ہے جس کے اوپر ایکچولی عمل بھی ہو رہا ہے؟ روزانہ آپ اس کو جو ہے وہ گوڈ کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ زبردستی جو ہے وہ اس کو جس طرف چاہے موڑ رہے ہیں. راتوں رات آپ کی قانون سازی ہو رہی ہے, کسی قسم کی کوئی ڈسکشن. نیشنل اسمبلی کا ہم بڑا بات کرتے ہیں کہ جی نیشنل اسمبلی سپریم ہے. سپریم کس حد تک سپریم ہے کہ جو حکم اوپر سے آیا ہے اس کو لازمی طور پہ ماننے کی سپریم ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پچھلے جو 6 مہینے 8 مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے کے اوپر قانون سازی پاکستان کے اندر اس کو ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے, کہ اس کے بعد کیا ہم اب اس وقت یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی کوئی حکمرانی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت قانون کی کوئی حکمرانی ہے. اس وقت جو پاورز دیٹ بھی جو بھی وہ حکم دیتے ہیں یا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, صرف اس کے اوپر عمل درآمد ہونا لازمی ہوتا ہے, چاہے جیسے مرضی کرو اس کو. جی غلام عباس, آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے. جو ملٹری کورٹس کی کنوکشن ہے سوائے 3 گراؤنڈز ہیں کہ اگر کوئی بھی ٹرائل جو ہے وداؤٹ جوریسڈکشن ہوا ہو, یا بد نیتی پہ مبنی ہو, یا اس میں ایسی پروسیڈنگ جو ہے ملٹری لاز میں جو دی گئی ہوئی ہے اس کے مطابق نہ ہوا ہو, تو اس کے علاوہ جو ہے آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے. ان 3 گراؤنڈ کے سوا آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, یا پھر آرمی چیف کے خلاف کے پاس اپیل ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہی محکمے کی سزا دی ہوئی, اسی محکمے کے سربراہ کے پاس اپیل بھی جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں کسی طریقے سے بھی اس کے اوپر پورا نہیں اترتے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل. تو اس لیے یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, جو بنیادی حق کے دفاع جو دیا جاتا ہے, آرٹیکل 10 ہمارا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ فیئر ٹرائل دیا جائے گا کسی بھی ملزم کو اس کے دفاع کے لیے. اس کے تقاضے بھی نہیں پورے ہوتے, اس کی خلاف ورزی ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں فل کورٹ کی ججمنٹس ہیں, 17 جج صاحبان کی ججمنٹس ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتے. اب مجھے نہیں یہاں تو روزانہ جورسپروڈنس جو ہے وہ نہیں بن جاتی ہے. اب 8 جج صاحبان یا 10 جج صاحبان کیسے انڈو کر سکتے ہیں اس سارے جج صاحبان کے فیصلے کو؟ بہت شکریہ. یہ تھا آج کا میرا پروگرام, میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ.